اللہ ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ़ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन एस जी ए स्टोरीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक नेक और पाकबाज औरत की कहानी सुनेंगे। जब इस औरत के जालिम शौहर ने अपनी औरत को तवाइफ बनाना चाहा तो कैसे अल्लाह ताला ने अपनी इस पाकबाज और हयादार बंदी की हिफाजत फरमाई। कहा जाता है कि किसी इलाके में एक गरीब और नेक बाज लड़की रहती थी। इसके वालिदैन ने इसकी परवरिश इंतहाई अच्छे तरीके और एहसन अंदाज से की थी। ये लड़की हाफिज कुरान भी थी और इंतहाई शरीफ और हयादार थी। कभी किसी गैर महरम ने इसको नहीं देखा था और ना ही ये कभी अपने घर से बाहर निकली थी। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी थी। चेहरा इंतहाई चमकदार और रोशन था। इस खूबसूरत चेहरे को हया ने मजीद निखार दिया था। अब इस पूरे इलाके में इस लड़की जैसी कोई और लड़की नहीं थी। ये लड़की हर वक्त इबादत इलाही में मसरूफ़ व मशगूल रहती थी। कुरान पाक की तिलावत करती, नवाफिल पढ़ती और नफली रोज़े भी रखा करती थी। जब इस लड़की की शादी की उम्र हुई तो इसके वालिदैन ने एक मुसलमान नौजवान से इस शर्त पर इस लड़की का निकाह पढ़वा दिया कि हमारी बेटी इंतहाई शरीफ और हयादार है, हम इसकी शादी तुमसे कर देते हैं, लेकिन याद रखना कि ये उन सभी रिश्तों से पर्दा करेगी। इस्लाम जिन रिश्तों से पर्दा करने का हुक्म देता है, और तुम अपनी बीवी को कभी इस बात के लिए मजबूर नहीं करोगे कि ये तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने बगैर पर्दे के आए। ये नौजवान जो इस लड़की की खूबसूरती में खो चुका था और एक तरह से इसका दीवाना हो गया था, इसने हर शर्त बगैर हीलो हुज्जत के मान ली और इस लड़की से निकाह कर लिया और शादी करके इसको अपने घर ले आया। ये नौजवान वैसे तो अच्छा था, लेकिन इसमें एक बुरी आदत ये थी कि ये लालची था। ये दौलत और अपने मफाद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता। ये अपने इन रिश्तेदारों की बहुत कदर करता और बहुत इज्जत की निगाह से देखता, जहां से इसे लगता कि इसे इससे कोई फायदा होगा। शादी के बाद कुछ दिन तो यूं ही प्यार और मोहब्बत में गुजर गए और ये नेक और पाकबाज लड़की हमेशा पर्दे के साथ रही और अपने शोहर की ताबेदारी करती रही। कुछ दिनों के बाद इस नौजवान ने अपनी बीवी से कहा, मेरे चाचू हमारे घर में हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, साथ में उनका बेटा भी होगा और मेरे चाचू तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम उनके सामने पर्दा ना करना, क्योंकि मेरे वो चाचू बहुत ही अमीर हैं और उनसे हमें बहुत फायदा होता है और बड़े बड़े लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन ये लड़की कहने लगी, बेशक आपके चाचू आ रहे हैं। लेकिन ये लड़की कहने लगी, बेशक आपके चाचू हमारे घर आ रहे हैं, हम अपनी वुसअत और हैसियत के मुताबिक उनकी खूब खिदमत करेंगे और बहुत ही इज्जत के साथ पेश आएंगे। हम उनके इस्तकबाल के लिए जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, लेकिन मैं कभी भी बेपर्दा उनके सामने बाहर नहीं आऊंगी। खैर, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद इस नौजवान के रिश्तेदार इससे मिलने आए। इसने एक बार फिर अपनी बीवी से कहा, आओ तुम मेरे रिश्तेदारों से मिल लो। इसकी बीवी ने एक बार फिर इनकार कर दिया, मैं कभी इन रिश्तेदारों के सामने बेपर्दा नहीं आऊंगी, जिनके सामने बेपर्दा जाने से इस्लाम में मना किया गया है। इसके रिश्तेदार इसके घर में मौजूद थे और ये बार बार अपनी बीवी को इनसे मिलने के लिए कह रहा था और बीवी मुसलसल इनकार करती रही। जब काफी देर तक इसकी बीवी रिश्तेदारों से मिलने ना आई तो ये सब रिश्तेदार नाराज होकर वापस अपने अपने घरों को चले गए। तो इसका शोहर इससे नाराज रहने लगा, लेकिन ये औरत जहां तक इससे हो सकता ये अपने शोहर को राजी करने की कोशिश करती और अपने शोहर की रजा के बाद ये अपना सारा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देती। क्योंकि ये लड़की हाफिज कुरान भी थी, इसलिए ये कुरान पाक की तिलावत कसरत से करती थी और एक ऐसी दुआ थी जिसे वो हमेशा मांगती थी,
لیکن کبھی اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ ایسی کون سی خاص دعا ہے جس کو وہ ہمیشہ سے مانگتی آئی ہے۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ ایک بار یہ نوجوان اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیونکہ یہ نوجوان لالچی اور مفاد پرست تھا، اس لیے اس کے تقریباً دوست امیر و کبیر تھے۔ بہت پیسے والے لوگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ اس کا ایک دوست کہنے لگا، میاں اتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، اور تم نے ہمیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں کھلائی، کبھی ہماری بھی دعوت کر دو۔ یہ نوجوان کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری دعوت ضرور کر دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ کبھی نہیں آئی، اس لیے وہ آپ سے کبھی نہیں ملے گی۔ اس کا یہ جواب سن کر سبھی دوست حیران رہ گئے۔ ان دوستوں میں سے اس کا ایک دوست ایسا بھی تھا جو بے انتہا دولت مند تھا، اس کے پاس بہت سے پیسے تھے۔ یہ کہنے لگا، میں تم سے ایک شرط لگاتا ہوں، دیکھو اگر تمہاری بیوی میرے سامنے بغیر پردے کے آئے اور میرے سامنے آ کر 2 منٹ ناچ لے تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا کہ باقی تمہاری زندگی آسانی سے گزر سکتی ہے، یا تم کوئی اچھا کاروبار کر سکتے ہو۔ یہ نوجوان اپنے دوست کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا، لیکن پھر اس کا دوست کہنے لگا، 1 منٹ کے لیے تم یہ سوچو، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے اور میرے پاس لڑکیوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ میں اگر چاہوں تو کسی بھی عورت کو اپنے پاس بلا کر ساری رات اس کا ناچ دیکھوں اور وہ تھوڑے سے پیسے لے کر راضی بھی ہو جائے گی، لیکن میں تمہارا فائدہ سوچ رہا ہوں، مجھے تمہاری بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو میرے بھائیوں کی طرح ہے، میں تو صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر عورت کی ایک ضد اور انا ہوتی ہے، جب مرد اس ضد اور انا کو کچل دیتا ہے پھر وہ عورت ساری زندگی اس مرد کی غلام ہو جاتی ہے، اگر ایک بار تم نے اس کی انا توڑ ڈالی پھر وہ تمہارا ہر حکم مانے گی۔ اس امیر و کبیر دوست کی باتیں سن کر وہاں بیٹھے ہوئے باقی سب بھی اس کی تائید کرنے لگے کہ ہاں ایسا ہی ہے، ہمیں یا اس کو تمہاری بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری بیوی ہماری بھی عزت ہے، ہم تو تمہارا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ جب اپنے دوستوں کی باتیں اس نوجوان نے سنی تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور یہ سوچنے لگا، بات تو ان کی بالکل درست ہے، اگر میں ایک بار اپنی بیوی کی ضد اور انا کو توڑ ڈالوں گا تو پھر وہ میری ہر بات مانے گی اور میں جیسا کہوں گا ویسا ہی کرے گی۔ اس نوجوان نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا، اور یہ کہہ کر یہ اپنے گھر کی طرف آنے لگا، لیکن راستے میں یہ نوجوان سوچ رہا تھا کہ آخر میں اپنی بیوی کو اس کام کے لیے کیسے مناؤں گا، میری وہ پاک باز اور حیادار بیوی جو میرے رشتہ داروں کے سامنے بغیر پردہ کے آنا پسند نہیں کرتی، بھلا وہ میرے دوستوں کے سامنے بغیر پردہ کیسے آئے گی اور میرے دوستوں کے سامنے کیسے ناچے گی۔ اس نے کافی دیر سوچا کہ میں اپنی بیوی کو کیسے راضی کر لوں، کیونکہ اس کی لالچی فطرت بار بار اس کو ان پیسوں کی طرف مائل کر رہی تھی جس کا وعدہ اس کے امیر و کبیر دوستوں نے کیا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور یہ اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ گھر آ کر یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، میری ایک بات مانو گی؟ اس کی بیوی کہنے لگی، حضور میں آپ کی سب باتیں مانوں گی، بتاؤ کیا حکم ہے؟ اپنی بیوی کی باتیں سن کر یہ نوجوان اپنی بیوی سے کہنے لگا، نہیں تم ایسا کرو کہ تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھو اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم میری ہر بات مانو گی۔ یہ نوجوان دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی بہت ہی پرہیزگار اور نیک ہے، اور اگر ایک بار اس نے قسم اٹھا لی پھر میں جو چاہوں اس سے کروا لوں، یہ کبھی بھی اپنی قسم نہیں توڑے گی۔ لیکن نیک اور پاک سیرت بیوی اپنے شوہر کی یہ بات سن کر حیران اور پریشان رہ گئی، اور پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ پر یقین کریں، آپ جو بھی حکم دیں میں آپ کے ہر حکم پر تابع دار ہوں گی۔
میری تربیت میرے والدین نے ایسی ہی کی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے، لیکن اس نوجوان نے ضد پکڑ لی کہ نہیں، پہلے تمہیں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی ہوگی کہ تم میری ہر بات مانو گی۔ اپنے شوہر کی ضد سے مجبور ہو کر اس عورت نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا دی کہ ہاں، آپ جو بھی حکم کریں گے میں وہ مانوں گی۔ جب اس عورت نے قسم کھا لی تو یہ نوجوان اس کے سامنے ساری بات رکھ دیتا ہے کہ اس طرح تمہیں میرے دوستوں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے ناچنا ہوگا اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں بہت ساری دولت اور پیسے دیں گے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر یہ بیچاری شریف لڑکی انتہائی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ میں آپ کے دوستوں کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ آپ کے دوستوں کے سامنے ناچنا تو درکنار، میں تو ان کے سامنے آنے سے بھی ڈر رہی ہوں۔ اس نوجوان نے اپنی مظلوم بیوی کو اپنی قسم یاد دلائی۔ یہ بیچاری نیک سیرت عورت انتہائی پریشان ہو گئی اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے حامی بھر لی کہ آپ اپنے دوستوں کو بلا لیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اس نوجوان نے اپنے دوستوں کو کہہ دیا کہ فلاں دن آپ میرے گھر پہ دعوت پر آئیں گے اور مجھے آپ کی شرط قبول ہے، آپ پیسوں کا انتظام کر کے آنا۔ مقررہ دن پر اس کے دوست اس کے گھر پر موجود تھے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد یہ ظالم نوجوان اپنی بیوی کو لینے چلا گیا۔ جب اس نے جا کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ تازگی اور نور آیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا، اور اس نے اس پرسکون لہجے میں اپنے شوہر سے پوچھا، حضور آپ کے دوست آ گئے ہیں، میں ان کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوں۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر یہ نوجوان حیران و پریشان رہ گیا۔ جس نے تو سوچا تھا کہ میری بیوی انتہائی پریشان ہوگی۔ خیر، اس نیک اور شریف عورت نے پردہ کیا اور جس کمرے میں اس شوہر کے دوست بیٹھے ہوئے تھے وہاں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنے شوہر کو کہا، تم کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں آپ کے دوستوں کا حکم مانوں گی، جیسا یہ کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ اس کی بیوی کی باتیں سن کر اس کے دوست اس نوجوان سے کہنے لگے، ہاں ہاں تم باہر چلے جاؤ، ہم تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ زیادہ برا نہیں کریں گے، بس ہماری وہی شرط ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے سامنے آ کر ناچے گی تو ہم یہ سارے پیسے تمہیں دے دیں گے۔ یہ ظالم اور بیوقوف شوہر اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے درمیان چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کمرے سے باہر آ گئی۔ جب اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کی بیوی کے چہرے پر وہی اطمینان اور سکون تھا، اور اس کی بیوی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ نوجوان جلدی سے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کے دوست موجود نہیں تھے۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو اس کے سارے دوست واپس جا رہے تھے اور ان سے پوچھنے لگا، آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم سب اتنے جلدی اس کمرے سے نکل آئے؟ خیریت تو ہے؟ تبھی اس کے دوست اس سے کہنے لگے، میاں تم تو کہتے تھے کہ میری بیوی انتہائی خوبصورت ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم بالکل جھوٹ بولتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اتنی بدصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا تھا، لیکن ہم اپنے وعدے کے پکے ہیں، یہ لو پیسے جو تم نے جیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کے دوست چلے گئے۔ تبھی یہ نوجوان اپنی بیوی کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس سے پوچھنے لگا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میرے دوست کیا کہہ رہے تھے؟ تبھی اس کی یہ نیک اور پاک باز بیوی کہنے لگی، میرے حضور بس اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ یہ نوجوان پوچھنے لگا، کون سی دعا؟ یہ سب تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ تبھی یہ بیوی اس سے کہنے لگی، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک ہی دعا مانگتی ہوں اور بہت ہی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے
کہ یا اللہ میرا حسن میرے شوہر کے سوا اور کوئی نہ دیکھے، اور میرے حسن کو میرے شوہر کے لیے محدود کر دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے میری یہی بات یعنی میری یہی دعا سن لی۔ جب اس نوجوان نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو اس کے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی، اور یہ وہیں چیخ مار کر سجدے میں چلا گیا اور اللہ کے حضور اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنے لگا، اور اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی، اور اس نوجوان نے وہ رقم جو اس نے اپنے دوست سے جیتی تھی وہ سب صدقہ کر دی، اور پھر وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی سے گزارنے لگے۔